अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे हर वो काम करा ले जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे प्यार करते हैं और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाला है। क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ तब आती हैं और रहमतें तब आती हैं और सुकून तब आता है जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर देता है या उस रास्ते पर चल पड़ता है। इवन ज़रा-सी कोशिश भी, थोड़ी-सी कोशिश करता है या नियत भी करता है ना कि मैं अल्लाह ताला को राज़ी करूँ या नेकी के काम करूँ, तो आसानियाँ आने लग जाती हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो दिलों के भेद जानता है ना, कि जिस दिल में ये तड़प भी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने आपको राज़ी करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिए हुए हैं, वो सब के सब ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं फ़ायदा देते, वो हमें ही फ़ायदा देते हैं। अगर इंसान सोचने लग जाए ना इस तरीके से, तो फिर बड़ी आसानी हो जाए उसके लिए। लेकिन सुबहान अल्लाह के सोचें टेढ़ी होती हैं इंसान की। इंसान समझता है कि नाऊज़ बिल्लाह वो नेकी करके कोई अल्लाह के सर पे एहसान कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बहुत कोई बड़ा फ़ेवर कर रहा है। हालाँकि सारी नेकियों, सारी भलाइयों, सारी फर्माबरदारियों का फ़ायदा जो है वो इंसान को ही होता है। आज जो हमारा चैप्टर है वो भी इसी तरह का है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि अदब हर अदब क्या होता है और फिर हमने पढ़ा कि अ, आपस के ताल्लुकात जनरल एक बात की गई थी। आज आपस के ताल्लुकात में सबसे ज़्यादा जो डिज़र्विंग होते हैं अ, हुस्न सलूक के और अदब के, उनके बारे में बात है। बिर्रुल वालिदैन कि वालिदैन के साथ कैसे हुस्न सलूक किया जाता है, उनके साथ कैसे नेकियां की जाती हैं और उन नेकियों के करने या उनका एहसास और अदब करने से हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है। तो अ, बिर जो है ना असल में नेकी को कहते हैं। यानी ऐसी नेकी जैसे जब हम पढ़ रहे होते हैं ना सिपारा तो हम कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो बिर का जो वर्ड एनालिसिस करते हुए बताया जाता है कि बर और बिर ये एक ही रूट लेटर से हैं। बर लैंड को कहते हैं, जंगल को, वसी मैदान को, और बिर जो है वो नेकी को कहते हैं। तो इनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, क्योंकि जब एक ही रूट लेटर होता है तो उसका आपस में लिंक होता है। तो जैसे जंगल में या वसी लैंड के बीच में कोई दरख्त होता है, कोई बहुत ह्यूज होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बेल होती है, कोई डिफरेंट पत्ते होते हैं, टेक्सचर फर्क होता है, रंग फर्क होता है, लेंथ फर्क होती है, टेस्ट फर्क होता है, हर चीज फर्क फर्क होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह बिर के अंदर भी हर तरह की नेकी जो है वो समा जाती है। हर तरह की नेकी से मुराद है कि बिर, बिर जब कहा जाता है तो उससे हर नेकी मुराद होती है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये सूरह बनी इसराइल की आया नंबर 23 है कि तेरे रब ने कदा का मतलब होता है फैसला कर दिया। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ और सिर्फ उसी की, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और फिर क्या कहा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। यानी यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला ये कह रहा है, अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है। नहीं, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया। बस इसमें आप ज़ीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
بس یہی کرنا ہے. ہم؟ دیکھیں نا اس چیز میں فرق ہوتا ہے نا, تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ کہا جائے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے, جملے میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے عبادت اور اپنے بارے میں بات کے بعد بر الوالدین کی بات کی ہے, احسان کی بات کی ہے. احسان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ نے وہ حدیث جبریل پڑھی ہے نا, کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں, کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. یعنی احسان عبادت کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو پائیں اور اتنی بہترین عبادت کریں, اتنے ادب کے ساتھ اور اتنی عاجزی کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ عبادت کریں کہ جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے دل کے اندر کیسا روب آئے جب آپ اللہ کو دیکھیں, تو آپ کے دل کے اندر کیسا روب آئے, کیسا ادب آئے. اور اگر یہ فیلنگ نہیں ہو سکتی, دس از ٹو مچ فار یو, دین یہ احساس کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. جب سرویلنس کیمرہ لگا ہوتا ہے اور کسی نے اپنی جاب کرنی ہوتی ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے میرا باس ایک ایک منٹ کی میری موومنٹ دیکھ رہا ہے, تو وہ کتنی ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتا ہے, کتنے دھیان سے کرتا ہے. یہاں پر پتہ کیا کرتے ہیں, یہاں پر جب ایک ورکر ہوتا ہے نا, تو اور جو مالک اونر ہوتا ہے بزنس کا, وہ کیا کرتا ہے کہ سرویلنس کیمرہ لگاتا ہے, اور کیمرہ اس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے جو ورکنگ والی جگہ ہے, جیسے کسی برگر کا ہر جگہ پہ کیمرہ لگے, اور اس کا لنک گھر میں جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک ایک چیز ایک ایک موومنٹ اس کی دیکھ رہا ہوتا ہے, کس طرح ڈیل کر رہا ہے, کس طرح چیزیں بنا کے دے رہا ہے, کس وقت بیٹھ گیا ہے, کس وقت کام کر رہا ہے. تو پھر لوگ بہت ایفیشینٹ رہتے ہیں, بہت دھیان سے رہتے ہیں, کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی موجود ہے. اور جس کو یہ پتا ہو کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, نہ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں, نہ کسی کو اچھے طریقے سے بزنس کو کرتے ہیں, وہ بے دھیانی میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا ہے, وہ بالوالدین احسانا. اپنی عبادت کے بعد یہ بات ایک یاد رکھنے کی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا کہا ہے, جیسے وہ آتا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو یہ انسانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے. اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اللہ, میرے امی ابو تو یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا نا کہ اگر ماں باپ کی بات نہ کوئی مانے گا, تو وہ تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا. تو اگر ماں باپ غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, نہ حق بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, باطل بات بھی کہہ رہے ہوتے, تو کنفیوژن میں آ کے انسان ان کی بات مان جاتا ہے. نہیں, سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی آگے اور کسی کا حق نہیں چلتا. پھر اس کے بعد جیسے ایک اور صورت میں آتا ہے نا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر آمادہ کریں تو پھر تم نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا حق رکھا ہے, اور وہ بھی احسان کا. احسان بہت خوبصورتی کے ساتھ, بہت دھیان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اچھا, تاکیدی حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے. ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد میں سب سے زیادہ جس کا حق بنتا ہے ان کی بات کرتی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کتنی رہنمائی کرتے ہیں, اور ہم ہمیشہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈاما ڈول ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کا کیا حق ہے, اور اس وجہ سے ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اتنی غلطیاں, کبھی اللہ تعالیٰ کا حق مار کے اور لوگوں کو دے دیتے ہیں, اور کبھی لوگوں کا حق مار کے عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیلنس دین دیتا ہے.
اور اس میں بالکل صحیح صحیح بتا دیتا ہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گھر میں آتے تھے تو اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اور اپنے کام خود ہی کیا کرتے تھے. اپنے کام خود سے کیا کرتے تھے، کھانا خود سے ڈال لیا، پانی خود سے لے لیا، اپنے جوتے خود سے سی لیے، اپنے کپڑوں پہ پیوند لگا لیا. تو یعنی لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان آتی تھی تو حضرت عائشہ کہتی تھی وہ ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا تو ہمیں بالکل بیلنسڈ لائف کا پتہ چل جائے کہ کس وقت کس کا حق شروع ہوتا ہے اور دوسروں کا کو روک لگانی ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آئے، امی ابو دور سے آئے، ہماری شادی ہوئی ہے اور وہ دور سے آئے ہوئے، تو اگر وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تو ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی کہ کہیں کیا نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ بھی پڑھیں میں ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہوگی کہ ان کی بات روک دیں اور ان کو نماز کا بتائیں. نہیں، اب اللہ کے حق کی بات آ گئی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ امی ابو ابھی ہم باتیں اور کریں گے مزے سے ڈھیر ساری، میں چائے بھی بناؤں گی، لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا نا، اب ہم نماز پڑھیں گے. تو ہماری زندگی تبھی سکون میں ہو سکتی ہے جب ہم ہر ایک کا حق پہچانیں اور اس کو اس کی جگہ پر رکھیں. ٹھیک ہے نا، ظلم نہیں کرنا ہوتا، ظلم نہیں کرنا ہوتا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی. وصیت جو ہوتی ہے نا، وصینا واوصا دیا، یہاں پر وصینا کا ورڈ یوز ہوا ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، بہت امپورٹنٹ جو حکم ہو. اسی لیے جو بندے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بات کہہ کے جاتے ہیں نا تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو اور کسی چیز کی دھیان نہیں ہوتا، وہ وہی تاکید کر کے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس تاکید کو یا اس ریمائنڈر کو یا اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے، جو مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے کر کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں وصیت کا کیا مطلب ہے، بہت امپورٹنٹ بات. تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ہم نے ہدایت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. اب یہ ایک اور حدیث جو ہے نا وہ آپ نے اپنے دل پہ لکھ لینی ہے. میں یہ دل پہ لکھ لینی اس لیے کہتی ہوں کہ جو بات دل پہ لکھی جاتی ہے وہ بڑی بڑی پکی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لا طاعت المخلوقی، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کوئی اطاعت نہیں ہے مخلوق کے لیے خالق کی نافرمانی کر کے، خالق کی معصیت کر کے. خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی. اگر کوئی بھی مخلوق والدین سمیت آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا تمہارے پہ بہت حق ہے. عورتیں جو ہے نا پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، میں تمہیں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی، تم میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا، تم یہ رہو، یعنی ایسی باتیں کرتی جس سے دل ہل جائے. اگر وہ یہ باتیں کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو کیا کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی، میں آپ کی فرما برداری، لیکن یہ بات آپ کی نہیں میں مان سکتی. جیسے صحابہ کے بیچ میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بہت امیر تھے، بہت لاڈلے تھے اپنی امی کے. تو ان کی امی کو جیسے ہی پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا میں تو اپنے منہ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ڈالوں گی جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے. اور وہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی اور بے ہوش ہو جائیں، اور یہ اپنی امی کے پاس پانی اور کھانا لے کے بیٹھے اور کہیں امی ایسا نہ کریں، امی آپ کھانا کھا لیں، امی آپ پانی پی لیں. لیکن جب امی نے بہت زیادہ یعنی ایسا دکھایا کہ وہ نہیں کھائیں گی جب تک یہ دین نہیں چھوڑیں گی، تو انہوں نے اپنی امی سے کہا امی اگر آپ 10 دفعہ بھی فوت ہو کے اور زندہ ہو جائے نا تو میں تب بھی دین اسلام نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد ان کی امی اٹھی اور انہوں نے کھانا کھا لیا، کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ بڑا ڈٹرمنٹ ہے
یہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کا حکم. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں فرم ہو جانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مطلب میری کیا حد ہے، کس حد تک میں آپ سے محبت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کہاں میری لمٹ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات ساری یہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے بے پرواہ نہیں رہ سکتا، بے نیاز نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ والدین نے اس کے لیے بہت بہت قربانیاں دی ہوتی ہیں، اور بچوں کو نہیں یاد رہتا. بچوں کو نہیں یاد رہتا کہ ان ماں باپ نے کیا قربانیاں دی ہیں، جب تک کہ بچوں کے اپنے بچے نہیں ہو جاتے اور وہ قربانیاں نہیں دیتے. لیکن وہ ٹو لیٹ ہو جاتا ہے نا ٹو ریئلائز کہ ماں باپ نے کیا کیا کیا. ہمیں اپنے ہوش حواس میں اور ایسے وقت میں ہی ان کی احسان کو مان لینا چاہیے جس سے یعنی قرآن پڑھ کے حدیث کو پڑھ کے ہی بات سمجھ آ جانی چاہیے. دیر سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو والدین نے جو جو تکلیفیں ہمیں بڑا کرنے کے لیے اٹھائیں اور اپنے آپ کو اگنور کر کے اور ہماری خوشی اور ہماری صحت اور ہماری پروٹیکشن کا دھیان کیا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا بہت بڑا حق رکھا ہے. اچھا، اگلی حدیث کیا ہے؟ عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ بن عمر ہے، یہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے. اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی جب ہم احادیث بیان کرتے ہیں نا تو والدہ کے حقوق کو بہت زیادہ مینشن کیا جاتا ہے. اور یہ بات سچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے آپ حدیث پڑھیں گے کہ 3 دفعہ والدہ کا حق کا اور پھر باپ کا حق کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو بالکل اگنور کر دیا جائے، اس کی کوششوں کو، اس کی محنتوں کو، اس کی سیکریفائسز کو اگنور کر دیا جائے. موسٹلی مائیں کیا کرتی ہیں، وہ اپنے ساتھ اتنا زیادہ بچوں کو اٹیچ کر لیتی ہیں اور باپ کی محبت بچوں کے دل میں نہیں ڈالتی، جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اپنے والد سے. کیونکہ والد کا ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ موسٹلی گھر سے باہر رہتا ہے اور وہ کام کرتا ہے اور وہ جب شام کو آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی سیکریفائسز کا احساس اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے یا بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے یا طلاق ہو بھی جاتی ہے، تو بھی والدہ جو ہوتی ہے وہ بچوں کے دل کے اندر باپ کی بہت نفرت ڈال دیتی ہے. یعنی اس کا یہ دل ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید باپ کی نفرت ڈال کے تو میری محبت کامیاب ہو جائے گی. حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. جو سیکریفائسز اس نے کی ہیں، ماں باپ کا اپنا جھگڑا ہے، آپس کا جھگڑا ہے، بچوں کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. کیونکہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی جنت آپ کے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ نے اس کا احساس کرنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ان کو ٹیلی فون کال کرنی ہے، آپ نے ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ کاٹ ہی دیں اس کو باپ سے اور باپ کی اتنی نفرت ڈالیں کہ وہ باپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، نہ اس کو سلام کرے، نہ اس کا احساس کرے، نہ اس سے بات کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ماؤں کو یہ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب باپ گھر سے باہر گیا ہو تو مائیں بچوں کے دلوں کے اندر باپ کا احساس ڈالیں کہ دیکھو بیٹا، آپ کے ڈیڈی کتنا زیادہ کام کرتے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیوں اتنی محنت مزدوریاں کر رہے ہیں، تاکہ آپ سکون سے رہ سکیں، تاکہ آپ کے پیٹ میں کھانا رہے، تاکہ آپ اسکول جا سکیں، تاکہ آپ کو پروٹیکشن ملے، آپ کو چھت ملے. تو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے ان کو اپنے باپ کی محبت فیل ہو اور وہ اس کی سیکریفائسز کو ریکگنائز کریں اور اس کے سامنے بات کریں
کہ ڈیڈی یو مسٹ بی ویری ٹائرڈ. ہمیں یاد ہے کہ ہماری امی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب ہمارے ابو آتے تھے نا شام کو، تو ہم کوئی بھی بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا کہ ہم اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم. ہم اتنی تیزی سے بھاگتے تھے اور اپنے ابو کی ٹانگوں کے ساتھ چپک جاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، ان کے جوتے اتارتے تھے، ان کی جرابیں اتارتے تھے، ان کا کوٹ پکڑتے تھے. یعنی یہ ہم کو سکھایا گیا تھا کہ یہ ادب اور لحاظ اور یہ پیار اور یہ محبت ہوتا ہے. اپنے ابو کے پاؤں مساج کرتے تھے، سر مساج کرتے تھے، کندھے مساج کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو اسپیشل کھانا کھانے کے یعنی ان کو اسپیشل پروٹوکال ملتا تھا. اتنا پیارا لگتا ہے جب میں اب بھی پلٹ کے سوچتی ہوں کہ کتنی پیاری ویلیوز تھی. اب آپ دیکھیں کہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، سارے بچے اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں اور وہیں سے آواز لگ جاتی ہے. السلام علیکم کو کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور بہت پوچھا تو ہاؤ آر یو، ہاؤ واز یور ڈے، شکل دیکھے بغیر آنکھیں جو ہے وہ اپنے آئی پیڈ کے اوپر، اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے ٹیلی فون پہ جمی ہوئی ہیں اور حالات پوچھے جا رہے ہیں. کبھی بچوں سے بات کریں تو بچے کیا کہتے ہیں، اگر میں ان سے بات کری ہوتی ہوں تو نہیں نہیں آپ نہیں میری بات سنیں. کیوں؟ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہی، میری طرف نہیں دیکھ رہی. میری طرف دیکھیں تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی جب اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں کہ ہماری بات پوری توجہ سے سنیں، 100% ٹینشن آپ کی ہونی چاہیے. لیکن جب ماں باپ آتے ہیں تو پھر ان کی اٹینشن جو ہے نا وہ 100% ماں باپ کی طرف نہیں ہوتی. تو یہ احساس مائیں اپنے بچوں کے دل میں ڈالتی ہیں. جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا، جو اسپیشل کہ باپ بہت ہی خراب ہے، بہت ہی مارتا ہے، گھر آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہی. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ جو باپ ان باپوں کے ساتھ بھی جو بہت برے ہوتے ہیں، ان کو بھی دعاؤں کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے انسان کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے. وہ اوائڈ کر سکتا ہے ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کو، تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن وہ ہر سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. اور یہاں پر یہ باتیں، یہ کہانی میں نے بڑی دفعہ لوگوں کو سنائی ہوئی ہے، لیکن جب جب ماں باپ اسپیشلی باپ کی عزت کی بات ہوگی تو میں یہ کہانی پھر سے مینشن کروں گی. اور کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ، میرے کزن کا واقعہ. ہی واز ینگ اینڈ وہ کیا کرتا تھا، اپنی امی ابو دونوں کی بہت خدمت کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. اور اس کے ابو کم سنتے تھے، ان کا کان میں وہ تھا، ہیئرنگ ایڈ تھی. سو اور دیکھنے میں بھی وہ بہت وہ نہیں تھے. لیکن وہ سب نمازوں کے لیے اپنے ابو کو پکڑ کے لے کے جایا کرتا تھا. اور سب مسجد والے اس کو پہچانتے تھے. وہ کیا کرتا، جوتے کہاں، ایک اسپیشل جگہ تھی، وہیں پر اس کے ابو کے جوتے ہوں گے. اور اس کی مسجد میں بھی ایک اسپیشل جگہ تھی جہاں پر وہ جائے گا. اب کیا ہوا کہ وہ سب کو لے کے گیا عمرے کے لیے، انکریج کر کے کہ سب چلو عمرے کے لیے، اپنی بیوی کو، اپنی ساس کو، اپنے سسر کو، اپنی امی کو. اور یعنی اس کے ابو فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ خدمت کرتا تھا اور روتا تھا جا کے جب مسجد جاتا تھا، ابو یاد آتے تھے. اور اس کی امی ابو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ وہ بہت نیک ہے اور ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے. تو جب عمرے کے لیے گیا اور طواف کر رہا تھا تو اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، کیونکہ سب کو لے کے گیا تھا، اب اپنی امی کو بھی، اپنے بھائی بھابھی کو بھی، سب کو، تو سارے اکٹھے جو تھے. تو طواف کرتے کرتے کہتا ہے کہ بھائی جان دل نہیں چاہتا اس جگہ سے جانے کو، نیکسٹ اب جب ہم آئیں گے تو ہم ادھر ہی رہ جائیں گے. ایسے کہنے کی بات ہنسی مذاق میں ہو کے ختم ہو گئی. اور ایک دن وہ اشراق کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ان کو غار ہرا دکھانے کے لیے لے کے گیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے. اور جب واپس آیا ہے تو ساروں سے کہتا ہے اپنے اپنے کمروں میں جا کے تھوڑا آرام کر دو گے، پھر نماز کا ٹائم ہونے لگا. And then he went to his room and then the news came that he passed away. اور سب لوگ اتنے حیران ہو رہے تھے کہ
نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہے، موت کا تو نہیں پتا ہوتا. اور جو غسل دینے والے لوگ تھے انہوں نے اسپیشلی لا کے بتایا کہ آپ کا بھائی اکیلے میں فوت ہوا ہے لیکن اس کی شہادہ کی انگلی کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس نے ہی مسٹ ہیو سیڈ شہادہ. اینڈ دین گیس واٹ، جمعے کے دن حرم میں اس کا نماز جنازہ ہوا لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں، اور ان سب نے اس کے لیے دعا کی اور وہ وہیں پر دفن ہوا. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ، یعنی ہم لوگوں کی نظر میں ایک عام سا بندہ تھا نا، سب کا دھیان کیا کرتا تھا، سب کا دھیان کیا کرتا تھا. لیکن جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور جو اپنے والد کا اتنا دھیان رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کا کتنا درجہ ہوتا ہے. ہم اس کی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان نشانیوں، حسن خاتمہ کی وجہ سے ہم یہ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت اچھی مہمانی کی ہوگی. تو سبحان اللہ. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی اچھی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. اور ایک دوسرا جنازہ تھوڑی دیر کو گزرا اور اس کے بارے میں لوگوں نے پوری بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں کہتے تھے ایسے کہ واجب ہو گئی واجب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں اچھی بات کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کے بارے میں بری بات کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. کیونکہ اپنے پیچھے انسان کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کون سے آثار چھوڑ کے جا رہا ہے، لوگ اس کو کن الفاظ سے یاد کریں گے، بار 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 کیا سوچ کے یاد کریں گے، کیا اس کی ڈومینیٹنگ عادت تھی جس کو مینشن کیا جائے گا، یا کس عمل کے اوپر اس کی ڈیتھ ہوئی، جس عمل پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگا. تو اب جب بھی ریپیٹ ہوگا جو اچھی بات اس نے کی تھی تو اس پہ فرشتے آمین کہیں گے اور اس کو دوبارہ اسی طرح اجر ملے گا جیسا اس نے کیا تھا. تب سوچیں کہ اس کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس کو اس کے والدین کی عزت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے کتنا اجر ثواب ہوگا. اور یہ اچھے آثار ہیں، یہ اچھے آثار ہیں، یہ اچھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ کسی کو حسن خاتمہ نصیب ہو. اور اگر آپ قرآن پاک کے بیچ میں دیکھیں گے نا تو جو پیغمبر ہیں نا ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف ایسی کی ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا اور وہ سخت گیر اور نافرمانی کرنے والا نہیں تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ جب چھوٹے سے بچے تھے اور وہ بولے تھے گود میں نیو بورن بیبی کے طور پر، تو انہوں نے جو باقی ساری باتیں کی تھی نا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں گا جہاں پر بھی رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا، اور میں کیا، میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا سخت گیر اور کیا، شقیہ یعنی بدبخت، کیونکہ انسان ماں باپ کے ساتھ برائی کر کے بدبخت ہو جاتا ہے، اس کے بخت برے ہو جاتے ہیں. شقی اور سعید کا فرق آپ سمجھتے ہیں نا، سعید اس کو کہتے ہیں خوش بخت کو اور شقی ہوتا ہے بدبخت. تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یا تو ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں اور یا پھر
जहन्नुम के रास्ते पर। और क्यों? क्योंकि ये आप जिंदा हैं जब तक, तो आपके लिए आसान आसान तरीका है जन्नत कमाने का। और आजकल अगर आप ये देख लें कि ये वो वाला वक्त आ गया फितने का, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि औरत अपनी मालकन को जनेगी, यानी ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने माँ बाप के ऊपर हुक्म चलाएगा, और माँ बाप कोई 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 अथॉरिटी नहीं उनकी चलेगी। आप मुझे बताएं, क्या हम अपनी आंखों से ये देख नहीं रहे कि हमारे बच्चे किस तरीके से, यानी अगर वो ये कह देते हैं ना कुछ कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आप उनको उससे करा नहीं सकते। और अगर वो ये कह दें कि हम ये करने जा रहे हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। माँ बाप इजाजत ले रहे होते हैं, माँ बाप हम्बल हो रहे होते हैं, और बच्चे अथॉरिटेटिव हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, जब कोई छोटी सी बच्ची कह देती है नहीं मैं ये पहनूंगी, तो माँ उसको पहना नहीं सकती। यानी थोड़ी अरसे पहले आप 10-20 साल पहले चले जाएं तो उसमें क्या था, बड़े बड़े बच्चों को अगर माँ कहती थी आज तुमने बच्ची को कह दी ये कपड़े पहन के जाने हैं, तो बच्ची चाहे री री करे रोए कुछ, वो वही पहनती थी। यहाँ तुमने जाना है, यहाँ तुमने नहीं जाना, तो बच्ची सुन लेती थी। और आज आज अगर बाप भी खड़ा हो जाए ना और अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करे कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तो बच्ची कहेगी कि आप होते हो कौन, मैं तो जाके दिखाऊंगी, और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को टेलीफोन नंबर दे देते हैं, हेल्पलाइन, माँ बाप तंग करे तो आ जाओ हमारे पास, फिर बाद की कहानी तुम किसी को नहीं सुना सकते, बस एक दफा हमारे पास पहुंचो सही। यानी इस तरीके से बच्चों को आ, माँ बाप से बदजन करने के तरीके यहाँ पर बहुत सारे। स्कूल्स के बीच में जरा सा कोई अगर माँ बाप किसी को कुछ कह देता है, तो चिल्ड्रन एड वाले आ जाते हैं। कोई माँ बाप किसी बच्चे को कुछ नहीं, तरबियत नहीं कर सकता उसकी खुले तरीके से। मार कुटाई का नहीं कहती, मार कुटाई नहीं करनी होती, वो कहीं पर भी नहीं कर सकते, चाहे आप पाकिस्तान में चाहे आप कनाडा में। ये तो नाहक चीज है, और ये कभी भी खैर नहीं लेकर आती। लेकिन डिसिप्लिन करना और किसी चीज से रोकना, और बच्चे थ्रेट कर रहे होते हैं आपने मुझे कुछ कहा ना तो आप देखना मैं कॉल कर दूंगा। किसी ने अभी मुझे बताया, तो मैं इतनी हैरान हुई कि इतना छोटा बच्चा ये थ्रेट कर रहा है अपनी माँ को कि आपने मेरी बात ना मानी तो मैं कॉल कर दूंगा उनको। क्योंकि बच्चों को ये बताया जाता है कि माँ बाप अगर जबरदस्ती करें तो फिर आप, ये आपकी हेल्पलाइन है। तो ये फितनों का दौर आ गया है। एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं ना, जो हम कर सकते हैं मोहब्बत के साथ, आ, ये अहादीस भी शेयर करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अल्लाह ताला के हुक्म को भी शेयर करना चाहिए, और आखिरत के करीब बच्चों के हालात भी बता देने चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशेंट गोई की थी कि इस तरह होने जा रहा है। तो कम से कम आप उस कैटेगरी में ना जाना मेरे बच्चे, आप उस कैटेगरी में ना जाना। यानी ये माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा जुर्म होता है अल्लाह ताला की नजर में, जिसकी सजा दोहरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में अपने बच्चे उस बंदे को बहुत तंग करते हैं जिसने अपने माँ बाप को तंग किया होता है, और फिर आगे की मुसीबत और परेशानी, और ये हमारी अपनी आंखों का देखी हुई बातें हैं। आप यकीन करें, while talking to you I can think of a few people जो मैंने अपनी आंखों से जिनको देखा है कि जिन्होंने अपने माँ बाप को तंग किया था, बॉदर किया था, उनकी वैसे इज्जत नहीं की थी, बैलेंस नहीं रखा था अपनी बीवी और अपने वालदैन के दरमियान में कि कैसे उनका हक देना है, और उसके बाद उनके बच्चों ने उनके साथ क्या किया, और कैसे वो उनकी बेअदबी करते हैं उनके सामने खड़े होके उनको, और हर वो काम करते हैं जिससे वो बॉदर हो, जिससे वो इरिटेट हो, और बाप कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने ये काम अपने माँ बाप के साथ किया हुआ है। ये साइकिल तोड़ देनी चाहिए, ये साइकिल टूटनी चाहिए।
اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اب اس کا کیا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کے حق میں خوب خوب دعائیں کرے، خوب خوب استغفار کرے، خوب خوب صدقہ کرے، پانی کا صدقہ کرے، کنواں کھدوائے، ہینڈ پمپ لگوائے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، لوگوں کو بتائے کہ ماں باپ کے ساتھ کے حق پورے کرنے کتنے ضروری ہیں، تاکہ کسی طریقے سے اس کی گردن چھوٹ جائے اس چیز سے۔ اب وہ دعا بھی ہے نا، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ جس مومن کو میں نے سب و شتم کیا، یعنی تنگ کیا اور بودر کیا، بری بات کی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے قربت نصیب کرنا کہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، والدین ہماری جنت، اس کے بیچ میں سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے بھلائی کرنی ہے۔ لیکن باپ کے ساتھ اسپیشلی نیکی اور ادب کا معاملہ اور رسپیکٹ کا معاملہ بہت ضروری ہے، جب کہ وہ آپ کو کوئی غلط بات نہ کہہ رہا ہو، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہیں کہہ رہا۔ کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، دین پڑھ جاتے ہیں، اور ماں باپ کوئی بدعت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی عبادت صحیح نہیں کر رہے ہوتے، تو بچے پھر ان کے ٹیچر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو تو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ٹیچر بنیں، ان کی تربیت کریں، ان کے مربی بنیں، لیکن بچوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ٹیچر بنیں۔ بچے ہمبلنس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو باتیں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کو بتا سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، لیکن بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ورڈ مجھے بولنا چاہیے تھا، بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں، بد لحاظی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اونچی آواز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹاک بیک کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں ٹاک بیک کر بھی لوں گی، غصہ کر بھی لوں گی، اونچا بول بھی لوں گی، تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی مجھے تو اپنا فائدہ چاہیے نا۔ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ اینی بینیفٹ؟ یا تو باپ سیدھے راستے پر اونچی آواز سے آ سکتا ہے، بلکہ وہ ایگو میں آ کے اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی ایگو جاگ گئی تو بس گیا کام، اور خراب ہو گیا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر رہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لائیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ جتنا کوئی پڑھائی میں نے کی ہے اور جیسے زندگی کا ایکسپیرینس ہے، کہ جس میں نے یہ دیکھا ہو کہ اونچا بولنے اور بے ادبی یا بد لحاظی یا کسی کی بے عزتی کرنے کے بعد کوئی بھی صحیح اور اچھا کانسیکوینس آیا ہو، نو، نہیں آتا، فار شیور 100% بات ہے۔ ہاں، یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ محبت چاہے آپ سال ہر سال لگا دیں، اسپیشلی ماں باپ کے بارے میں یہ یاد رکھیں، سال ہر سال لگا دینا اور پوری کوششیں کر لیں تو کبھی بھی نہ تھکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھ رہی ہے بات کہ آپ اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمبلنس کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ نہیں، ہمبلنس کے ساتھ، اپنے علم کا روب نہیں دینا ان کو، بلکہ عاجزی کے ساتھ، کہ جیسے حضرت ابراہیم کی میں جب بھی بات پڑھتی ہوں مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا خوبصورت، کہ انہوں نے اپنے ابو کو کیسے کہی تھی، وہ ابو ان کا مشرک تھا، بت بناتا تھا، تو انہوں نے اس قدر خوبصورت طریقے سے اپنے ابو سے کہا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کر، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شیطان کا دوست نہ بننا۔ اے میرے ابا جان، مجھے علم آ گیا، مجھ سے میری بات سن لیں، آپ کو یہ علم نہیں ملا تھا تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں۔ یعنی ہر جملے سے پہلے یا ابتی، اور پھر بھی جب
ان کے ابو نے کیا کہا؟ قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم تم نے میرے خداؤں سے تم نے منہ پھیرا ہے، تو اگر تم رکے نہیں تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، چھوڑ دو مجھے۔ تو کسی کیا کہنے لگی؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ کو سلام ہو، بس آپ کو سلام، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ نہیں کہا وہ مشرک، وہ برے انسان، وہ جہنمی، نہیں، باپ ہے نا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور پھر اس کے بعد کیا؟ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ آگے جا کے جب ان کو پتا چلا تھا، جب اللہ تعالیٰ، وہ تو پیغمبر تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نہیں مانے گا، تو پھر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ استغفار نہ کرو کہ یہ مشرک ہے۔ لیکن ہمیں تو نہیں نا پتا، ہمیں تو نہیں کسی کا پتا، ہمیں پتا ہے کہ کلمہ گو ہے، ہمارا باپ ہے، تو یا ابتی یا ابتی یا ابتی کر رہا ہے۔ ہم نے بھی، ہم ان کے ساتھ بے ادبی اور بدلحاظی نہیں کر سکتے۔ کس لیے؟ تاکہ ہم خود سیف رہ سکیں۔ ہم نے اپنا، وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، قو انفسکم، یہ پیغام ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، بری قسمت سے بچاؤ، برے فیوچر سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ قضا ربک، تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکے، تم نے اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے، لوگوں کے رویے کو نہ دیکھو۔ سیو یور سکن، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے نا میں کس طرح بچ سکتی ہوں، تو پھر یہی سیف راستہ ہے کہ جو چیز میں بتا سکتی ہوں نیکی کی بتاؤں گی، اور پھر سائڈ پر ہو جاؤں گی، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جی، کسی نے کوئی بات کہنی ہے؟ Breakfast, Mr. Kim. Disobedience. Behave nicely جی، right now. What are those things? I don't know. Makers wanted. What is that? السلام علیکم ذکیہ جی، آپ کا کھلا ہوا ہے مائک۔ I am listening. Let me listen. What happened? اگر آپ مائک میوٹ کر لیں گے نا، آپ لوگوں کے مائک کسی کا کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر نا میں رک جاؤں گی، اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا سوچتے ہیں آپ کے کیا حالات ہیں اس وقت، اور کون سی چیزیں ہیں ماں باپ کی جو انسان کو بادر کرتی ہیں؟ کیا چیزیں ماں باپ کی بادر کرتی ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بات نہیں سمجھتے اور غلط ضد کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، جو آپ ان کو کہتے ہیں اسے الٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں تو وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان سے کہتے ہیں نہ کھائیں تو وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کو نمک سے منع کریں تو نمک کھائیں گے، چینی سے منع کریں تو چینی کھائیں گے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے کہ جب امی میں اپنے بچوں کو ڈسپلن کر رہی ہوتی ہوں یا کر رہا ہوتا ہوں تو آپ نے نہیں بیچ میں بولنا، تو اسی وقت بولے گی، کہیں گی خبردار اس کو کچھ نہ کہنا، میرا دل گھٹتا ہے نا۔ کچھ باتیں ماں باپ کی اریٹیٹ کرتی ہیں نا، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بادر کرتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ بالوالدین احسانا، آپ نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، آپ نے والدین کے رویے کو نہیں دیکھنا۔ بوڑھے جو ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ پھر جیسے بچے ہیں نا، بچوں کو آپ کہتے ہیں بیٹھو تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب مہمان آئیں گے تو یہ نہ کھانا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہنا، آپ نے نہیں اٹھانا۔ تو جیسے ہی مہمان آتے سب سے پہلا ہاتھ جو پلیٹ کی طرف جاتا ہے وہ ہماری اپنی اولاد کا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو جب تک آپ یہ نہیں نہ سوچیں گے کہ میں نے کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، عزت کے ساتھ مسکرا کے، ہنسی آ جانی چاہیے کہ اللہ اب کیا کر سکتی ہو، امی اور ابو ایسے کرتے ہیں، یعنی انجوائے کریں ان چیزوں کو۔ جب آپ اپنے دماغ، یور مائنڈ از سچ اے اسٹرانگ ابلٹی، اسٹرانگ چیز ہے، جیسا آپ کا اپنے دماغ کو سمجھا دیں گی نا، آپ کی باڈی ایسے ریئیکٹ کرے گی۔ اگر آپ اپنے دماغ کو یہ بتا دیں گی نا میں اس چیز سے اریٹیٹ ہوتی ہوں، اب آپ کا دماغ آپ کی باڈی سے وہ کام، آپ کی باڈی اریٹیٹ ہونا دکھائے گی، آنکھوں سے، جیسچر سے،
दरवाजा जोर से बंद करके, ऊंचा बोल के एहसास दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको कहा नहीं था, आपको ये समझाया नहीं था, तो आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। अगर आपने अपने दिमाग को ये समझा दिया ये तो मेरे अम्मी अब्बू हैं, इन्होंने तो मुझे भी बड़ा ऐसा बर्दाश्त किया है जब मैंने इतने ऐसे काम किए होंगे, इतने ऐसे काम किए होंगे, मैंने चीजें तोड़ी भी होंगी, गिराई भी होंगी, मैंने मेहमानों के सामने इनको एम्बेरस भी किया होगा, मैंने इनकी बात नहीं भी मानी होगी, तो आज अगर ये बूढ़े हो गए और ये इस तरह के कर रहे हैं तो क्या हर्ज हो गया, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, I'm just gonna smile and I feel like laughing when my mom and dad do that. मुझे तो हंसी सी आ जाती है और मैं उनको जाके गले लगा के प्यार करके माथे पे कहती हूँ सोने माँ बाप कितने प्यारे हैं, कितने मीठे। अब यकीन करें कि हमारी अम्मी जो है ना वो कहती होती थी, हम कहते थे अम्मी अब्बू को नहीं बताना कि हम मामू के घर जा रहे हैं, हम गाड़ी पोर्च में से धक्का करके निकाल के अब अभी आ जाते हैं, अपने अब्बू को नहीं बताना। जैसे ही हम बाहर निकलते थे हम तो स्टार्ट करने की भी आवाज नहीं करते थे, और अभी कहती थी मामू के पास जब जाओ ना तो उनको ये जरूर बताना कि अम्मी ये कह रही है, और अब्बू कहते थे ये वहां जा रही है, हाँ ये तो आपको बताना ही नहीं था। ये तो आपको बताए बगैर जा रहे थे। यानी कोई छोटी मोटी भी बात होती तो हमारी अम्मी ऐसे बता देती, तो हम सब हंसते थे हाँ अम्मी आपको तो कहा था कि आपने नहीं बताना कि हम अभी ये काम करके आ जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, अगर ऐसा कर भी दे तो हंसने शुरू हो जाए इरिटेट होने की बजाय। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सी बातें, कौन सी चीजें, यानी सीरियसली कोई बातें ऐसी सीरियस होती हैं जो इरिटेट करती हैं, कुछ होती है फनी होती हैं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सी बातें माँ बाप की इरिटेट करती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो? जी बताएं कोई, किसी को अपने माँ बाप की किसी भी बात पे वो नहीं होती, इरिटेट नहीं होता, सब खैर है? हम्म? हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैर मेरे वालिदैन तो वफात पा चुके हैं, मरहूम, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, आमीन आमीन। आमीन। But it's like I can say my husband, it's like the same stories, you know, like वो यानी कि कोई 1000 दफा सुनी होगी उनकी कोई कहानी बचपन की कोई, तो वो दोबारा से बताते हैं। तो कई बार तो मैं चुप करके सुन लेती हूँ, तो कई बार मैं कहती हूँ आप ये मुझे कितनी दफा तो बता चुके हो, लेकिन obviously उनको मजा आता है बताने में, तो उनको भूल जाता है कि वो नहीं बताई हुई है मुझे। तो yeah, I find that irritating, but then मैं भी करती हूँ अपने बच्चों के साथ, हमें भी ऐसे कर, वो कहती है मुझे आप बता, हमें पता है आपने बता दिया हुआ है, तो मैंने कहा अच्छा। सुभान, हाँ ये बात, जब मेरी सास अल्लाह सुब्हान तआला उनको जन्नत नसीब करे वो आया करती थी ना, तो वो एक बात को, यानी उनकी स्टोरीज क्या होती थी, हम कहाँ रहते थे, वो मुझे क्या कहती थी मेरी सहेली, और ये, और वो एक ही बात इतनी दफा बताती थी और मैं फिर चुप करके मैं अपने काम करती रहती थी कि इनको ये नहीं कहना कि आप ये सुना चुके हैं। और बच्चों को भी हम यही बताते हैं कि यू नो डोंट से दैट कि अब हमने पहले ये सुनी हुई है, जस्ट स्टे क्वाइट, लिसन कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा अभी चैट में क्या उन्होंने लिखा है कि दे आर मोर इनटू कल्चर एंड ट्रेडिशन देन ऑथेंटिक इस्लामिक प्रैक्टिसेस। सही कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पेरेंट्स के पास इस्लामिक नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन गेस व्हाट, ईमान है। ईमान, कभी कभी लोगों के पास बहुत इल्म होता है लेकिन ईमान की स्ट्रेंथ नहीं होती, ईमान की स्ट्रेंथ नहीं होती। हमारे माँ बाप ने अल्लाह की बात सुनी और उसको मान लिया, और आजकल हमारी जनरेशन में क्या हो रहा है कि हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, हर चीज का प्रूफ दो, हर चीज का प्रूफ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इनका ईमान कितना, जो आप अपने दिमाग को बताएंगी, जो आप अपने दिमाग को बताएंगी इनका ईमान कितना स्ट्रांग है। हाँ कुछ कल्चरल चीजें ऐसी होती हैं जो वो हमको बताते हैं, हम कहते हैं अम्मी ये इस्लाम में नहीं है। जैसे एक बच्ची ने, मेरे मस्जिद की बच्ची ने, उसने मुझसे पूछा सिस्टर हुमैरा do we really have to fold the Jai namaz? Is that a command from Allah subhanahu wa ta'ala? I said no, that is not. Jai namaz तो है, होती भी नहीं थी,
آپ کسی بھی جگہ پر جو صاف کپڑا ہے اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے تھے. یہ جائز نمازیں تو اب انہوں نے اسپیشل بنا دی ہیں تاکہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کے صاف بچھانے کی چیز ہو. ادروائز آپ اپنی قالین کے اوپر پڑھ رہے ہیں, اپنے گھر کی صاف زمین کے اوپر پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دیا ہے, تو فولڈ کرنے کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. لیکن آپ کے ماں باپ ضرور کہیں گے آپ سے کہ جائے نماز فولڈ کر کے اٹھو, تو آپ کر دیں. آپ کو علم مل گیا ہے اور ان کے پاس یہ علم نہیں ہے, اور ان کی یہ ایک کلچرل تھنگ ہے یا ان کی ایک ویلیو ہے, تو دیر از نتھنگ رانگ ان ایکسپٹنگ اٹ until and unless that culture is going to clash with the عقیدہ. ٹھیک ہے نا, وہاں جا کے بات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے جب عقیدے کی بات ہے. جیسے اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اس مزار پر چلو, ٹھیک ہے نا, اب یہ ایک ان کا عقیدے میں گڑبڑ ہے کہ مزار پہ, اچھا مزار پہ کیا جا کے کرنا ہے, سلام کر کے آؤ, بڑوں کو سلام کرتے ہیں اور دعا مانگو تو وہاں جا کے دعا قبول ہوتی ہے. پھر آ کے یہاں پر بھی بے ادبی نہیں کرنی, ان کو اس طرح نگیٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو کافر ڈکلیئر کر دیں یا آپ کو بے ادب ڈکلیئر کر دیں. آپ نے کیا کہا, پر امی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جب میرا بندہ, یعنی میں اپنے بندے کے قریب ہوں, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ سنتا ہے. پھر ایسے واقعات سنا سکتے ہیں کہ کیسے صحابہ نے کس طرح دعا مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ایسی قبر پہ نہیں گئے اور ایسی دعائیں نہیں مانگی. There are so many other ways, humble ways of telling them and trying to fix their aqidah. Trying to fix their, you cannot force them, you cannot disrespect them. جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیشہ ماں باپ کی عزت کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا, کہ وہ آئی تھیں, ان کی امی جو مشرکہ تھیں, تو وہ جب آئیں, ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا آپ کا کامنٹ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ, جزاکم اللہ خیر فار شیئرنگ, دس از ریئلی گڈ. when you interact then we learn more, الحمدللہ. سو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جو تھیں وہ مشرکہ تھیں, تو وہ مدینہ آئیں اور انہوں نے حضرت اسماء سے ہیلپ مانگی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو دین اسلام قبول کر چکی ہوں اور یہ مشرک ہیں اور یہ مکہ سے آئی ہیں, یعنی جیسے سو وسوسے نہیں ہوتے کہ میں ان کی اگر فائنینشلی مدد کرتی ہوں تو یہ تو نہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہی اٹھ کے آ جائیں. تو شی went to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, ان کی مدد کرو. تو اگر وہ شرک بھی کر رہے ہیں تو ان کو ادب کا یہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ کامنٹ آیا کہ جب امی ابو ہر چھوٹی بڑی بات پہ یعنی مائکرو مینجمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں, یس دیٹ از سم تھنگ کہ جو بہت جو ہے نا تکلیف دہ ہوتی ہے بات, کہ اب یہاں اٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ, یہ دھو لو, وہ کر لو. ڈیفینیٹلی ماں باپ ایسے کرتے ہیں, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ایون مائی ینگر سن, ہاں دیکھیں سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس چیز کا برا مناتے ہیں کہ آپ ہر بات میں ان کو کریکٹ کر رہے ہوں. میرا مشورہ یہ ہوتا ہے ماں باپ کو کہ آپ پلیز ایک وقت میں ایک بات کہا کریں, ایک وقت میں ایک بات کہا کریں اللہ کے واسطے. اب آپ نے 10 چیزیں ایک وقت میں مینشن کیا نا, تم نے شوز بھی صحیح جگہ پر نہیں رکھے, تم نے جرابیں بھی اس باسکٹ میں نہیں پھینکی, تم نے بیگ بھی صحیح جگہ پہ نہیں رکھا. اور جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں بچے, جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں گھر کے اندر, تو ماں باپ کی مائکرو مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے, جس سے بچے ایک بھی بات نہیں سیکھتے. اگر ماں باپ اتنا سوچ لینا کہ میں ایک وقت میں ایک بات سکھا سکتی ہوں, اور کیسے سکھا سکتی ہوں, اپنے عمل سے. اگر میرے بچے نے صحیح جگہ پہ شوز نہیں رکھے تو میں اٹھا کے اس کے سامنے اس کے شوز صحیح جگہ پر رکھ دوں گی, بیٹے بسم اللہ, السلام علیکم, کیا حال ہے. اب اس نے دیکھ لیا کہ ماں نے اٹھائے ہیں, ماں نے کچھ کہا بھی نہیں لیکن اٹھا کے رکھے ہیں, تو اس کو میسج چلا گیا. 1 دن 2 دن تیسرے دن وہ خود رکھ دے گا. ہم یہ گمان ہی نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کو اونچا بول کر ہم بتائیں گے نہیں ہر روز ایک ہی بات, تب تک یہ اس کو ریئلائز نہیں کرے گا. تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ایز اے بچہ. 10 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 10 سال اور رہے. اور انہوں نے فرمایا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اچھا, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو ڈسپلن ہی نہیں کیا؟ نہیں, ڈسپلن کیا, لیکن جیسچر سے بھی ڈسپلن کرتے ہیں, اپنے عمل کے ساتھ ڈسپلن کرتے ہیں, خاموشی اور نظر سے بھی ڈسپلن کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتی کہ الفاظ استعمال کیے جائیں. جب آپ بہت زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تب اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. ایز اے پیرنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, چلے ہم ینگ ہیں, یہ سوچ لیں, ینگ بچیاں اگر سن رہی ہیں, وہ ینگ ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی مائکرو مینجمنٹ کریں, تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں, امی مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا سمجھانا, اور آپ بالکل سچی باتیں کہہ رہی ہوتی ہیں, بالکل صحیح کہتی ہیں, میں وہ چیزیں, وہ میری مسٹیکس ہیں, لیکن میں آپ کو یہ سجیشن دے سکتی ہوں کہ اگر آپ ایک وقت میں مجھے ایک بات کہیں گی تو آپ یقین کریں میں ساری چیزیں درست کر لوں گی. I'll try my best to do everything that you're saying. تو ایز اے بچہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے کس طرح اپنے ماں باپ کو ڈیل کرنا ہے, کس طرح ان کو سمجھانا ہے کہ آپ کی جو ہر بات میں کامنٹ ہے وہ مجھے اریٹیٹ کرتا ہے. وہ اریٹیٹ کا جواب اریٹیشن سے نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ اس وقت ہم صرف ماں باپ کے حقوق پہ بات کریں, کیونکہ جب بچوں کے حقوق کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی ہم بچوں کے حقوق کی بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم یہ سوچیں کہ اگر ماں باپ اس چیز کے عادی ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ ماں باپ کے استاد بن گئے ہیں اور آپ ان کو ڈسریسپیکٹ کر کے اونچا بول سکتے ہیں کہ بس بس انف از انف, چپ کر جائیں, آپ بہت نہ بولا کریں, مجھے تنگ ہوں یا ہوتی ہوں, جب بھی انٹر ہوتی ہوں تو آپ کی تقریریں شروع ہو جاتی ہیں. نو, وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. We need to think of ways. جیسے میں نے کہا تھا نا, ماؤں کو بچوں کی تربیت میں سوچنا ہوتا ہے کہ اگر جیسے بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے تو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو کھلانے کا سوچتے ہیں ہم کہ کیلشیم کس طرح اس کے پیٹ میں جائے گا, کس شکل میں جا سکتا ہے کہ چلا جائے دودھ اس کے پیٹ میں. تو اسی طرح ہم نے ماں باپ کو بھی, اگر ماں باپ بھلے ماں باپ کلچرلی کوئی آپ کو بات کہہ رہے ہیں یا ان کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں, لیکن ویلیوز تو اچھی تھی. اٹھ کے بیٹھنا, سیدھے بیٹھنا, دوپٹے کو صحیح کر لینا, بھائی بھی آئے تو دوپٹہ صحیح کر کے بیٹھنا, ماں باپ آئے تو کیسے لیٹے لیٹے نہیں رہنا, یہ ویلیوز تھی. تو ان کو ریسپیکٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اور ایکنالج کرنا چاہیے ماں باپ کے سامنے کہ جی آپ بات صحیح کر رہے ہیں, کم از کم اتنا تو کہیں نا, امی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان کے دل کو جب حوصلہ ہو جائے پھر کہیں امی پر ایک ہی وقت میں اپنی اتنی ساری باتیں کہتی ہیں, وہ مجھے ذرا سا تنگی سی ہو جاتی ہے, مجھے یاد ہی نہیں رہتی. آپ اگر آپ ایک وقت میں ایک بات کہیں گی تو مجھے یاد رہ جائے گی. اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا, کس نے, یہ کون ہے جنہوں نے کہا تھا کہ بچے sometimes when they criticize over, یہ کس کا کامنٹ ہے؟ یعنی ماں باپ بھی بچوں کے, جی کسی نے آپ کو صرف پرسنلی بھیجا ہے تو میرے خیال سے نہیں. اچھا, تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹے I'm so sorry, would you give me a suggestion کہ how can you fix yourself. جو آپ کو ہم بار بار ایک بات بتاتے ہیں, آپ مجھے بتا دو کہ آپ کیسے کر سکتے ہو. یقین کریں جب آپ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو اپنی کتنی غلطیاں نظر آتی ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ what is our mistake, where do we go wrong. At least I have learned so much. میں نے تو بہت بچوں سے سیکھا ہے, جب کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ بہت تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے امن بہت ضروری ہے. لڑائی کے ماحول میں کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا. لڑائی کے ماحول میں ایک دوسرے سے بس تنگ ہوا جا سکتا ہے اور غصہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب امن کا ماحول ہو نا, جب دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوں, جب بچہ بول رہا ہو تو خاموشی سے سنیں, اور جب آپ بول رہے ہو تو بچے سے کہیں دیکھیں I heard you and now you have to listen to me.
اور جب وہ بتائے کہ کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو اس کو اکنالج کریں مسٹیک کو. ہاں، پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کیسے کم کریں؟ یہ جو ایک تو یہ کہ یہ جو جب آپ ان کی مرضی کے کام نہیں نہ کرتے اور ہم ان کو بادر کرتے رہتے ہیں تو پھر گیپ بڑا ہی ہوتا جاتا ہے. اچھا، کبھی وہ ناحق بھی بات کہے نا تو ان کو گلے لگا کے پیار کر کے، جب ہم نے ٹچ والی بات چھوڑ دی ہے نا، ماں باپ کے ساتھ ٹچ جو ہے نا، کہ ان کو ٹچ کرنا، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کے منہ پہ پیار دینا، ان کو حگ کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کی تکلیفیں پریشانیاں سننا، یعنی یہ تو ٹائم بچوں کے پاس ہے ہی کوئی نہیں اب کیا وہ یہ کام کریں. یہ والی چیزیں بہت بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنے والی تھی. میں یہی سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کے تھوڑے سے پیروں کو مساج کرتے ہوئے ان سے باتیں کرنا اور ان کی شوق اور ان کے پسندیدہ کام کرنا جو وہ کرتے ہیں، اکا دکا دن میں کر دیں اور ان کا دل جیت لیں. دل جیتنے کی بات ہے نا، اور بچوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ماں باپ کا دل جیتنے کی کوشش کریں. ماں باپ آلریڈی اپنا کام کافی سارا کر چکے ہوتے ہیں، اب وہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بچوں سے کہ بچے ہماری عزت کریں گے. تو جب تک ہم ان سے محبت کا اظہار ہی نہ کریں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے تھے، ان کے ماتھے پہ پیار دیتے تھے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے. یعنی کتنی خوبصورت جیسچر ہے نا، مجھے تو اتنا پیار آتا ہے سن کے. اور پھر حضرت فاطمہ ایگزیکٹلی وہی کام کیا کرتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے. ان کا ہاتھ پکڑتی تھی، ان کے سر پہ بوسہ دیتی تھی، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی تھی، ان کو بٹھاتی تھی، بیٹھی نہیں رہتی تھی، دور سے سلام نہیں کر دیتی تھی. تو یہ بانڈنگ اگر ہو جائے نا شروع، کہ امی کام کر رہی ہیں تو پیچھے سے آ کے امی کا سر پکڑ کے ہلکا سا دبانا شروع کر دیا، ان کے کندھے دبانے شروع کر دیا، امی آپ کتنے کام کرتی ہیں، آپ کتنی پیاری ہیں. یہ کہنا اپنی امی سے کہ امی آپ کتنی پیاری ہیں، میں تو کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں اتنے غور سے، اللہ آپ نے تو صرف منہ دھویا اور آپ کا منہ اتنا چمک رہا ہے. اور چھوٹی چھوٹی تعریف، چھوٹی چھوٹی تعریف، ابو آپ کتنے تھک گئے ہوں گے، آپ نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائس کی ہے، چلے کوئی سٹوری سنائیں، سٹوری سنائیں، کیا آپ نے کی، آپ نے کیسے. پھر وہ جو شروع ہوں گے تو آپ کہیں واہ ماشاء اللہ، اللہ میں آپ سے کے لیے بہت دعا کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا جو آپ نے نیکیاں کی ہمارے ساتھ، ہم تو ویسے کر ہی نہیں سکتے. یعنی حیران ہو ان کی باتوں پر، اپریشیٹ کریں، امیزمنٹ شو کریں، ان کا کوئی چھوٹے چھوٹے کام کر دیں. ابھی انہوں نے کہا ہے میں اٹھ رہا ہوں کہ پانی، تو بھاگ کے جا کے پانی کا گلاس لا دیں. اور اگر انہوں نے نہیں بھی مانگا تو پانی کا گلاس تو وہ کہیں گے میں نے تو آپ سے مانگا ہی نہیں، تو آپ کہیں میں نے سوچا کہ آپ کو ہو سکتا ہے پیاس لگی ہو. چائے بنا دیں ان کے، یعنی دیر آر سون. یقین کریں جب یہ چھوٹے چھوٹے جیسچر شو کرنے شروع کریں گے نا تو آپ کی بانڈنگ اتنا فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے. وہ جو دشمنی ہوتی ہے نا، ایسے سمجھ ہوتے ہیں بچے جیسے ہمارے ماں باپ دشمنی ہو گئے، کیونکہ گیپ آتا جاتا ہے، ناراضگی، اریٹیشن، غصہ، اور یہ کہنا کہ my parents are always on my case, they're always after me. Why are you saying that? Don't say these words, because these words become your thoughts and your thoughts become your action, and your actions are going to either go the right way or the wrong way. Say good things, think about good things that your parents have done to you, and say with your tongue, utter those words which are going to be pleasing to your parents. That's how you start a bonding. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ دوستوں کے ساتھ دوستیاں کیسے ہوتی ہیں. جب آپ نے کسی ایک لڑکی نے وہ کالج میں جاتی ہے، اسکول میں جاتی ہے، تو اپنی فرینڈس کیسے بناتی ہے؟ کامن گراؤنڈز ان کے اوپر بات کریں. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی کریکشن کرنی ہے تو پہلے ان کے کامن گراؤنڈز ڈھونڈیں کہ میری اور ان کی کس چیز میں جو ہے نا بات ایک جیسی ہے کہ وہ میں کروں گی.
جیسے ان کی اسٹرگلس کے بارے میں پوچھیں، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھیں کہ اس وقت کوئی مطلب کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی دوائی تو نہیں کھانی، کوئی کھانے کو چیز دل تو نہیں کر رہا. ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے بانڈنگ کریٹ ہو جائے. اس کے بعد ان کی کریکشن کا سوچیں کہ ان کو، اور وہ بھی میں کیسے بتاؤں گی، کون سے ورڈ سب سے میٹھے ہوں گے کہ جو میں جن میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں ورڈ نہیں بولنا کہ بادر کرتی ہیں، کہ ذرا سا میں تنگ ہو جاتی ہوں، ذرا سا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آپ ایسے 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 کہیں تو میں تو بالکل کروں گی. آپ نے بہت اچھی بات مجھے بتائی ہے. اور آپ سے زیادہ سنسیئر میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. امی ابو آپ ہی تو سب سے زیادہ سنسیئر ہیں. بہن بھائی بھی نہیں ہوتے اتنے سنسیئر جتنے ماں باپ سنسیئر ہوتے ہیں. کیونکہ بہن بھائیوں میں بھی ٹسل ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ ہو جاؤں. یقین کریں بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے مقابلے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ آپ کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ان سے بھی زیادہ بڑھ جائیں، دنیا میں بھی ان سے زیادہ فائدہ لیں اور آخرت کے معاملے میں بھی وہ آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو آپ کے لیے یہ فیلنگز رکھتا ہو سوائے آپ کے ماں باپ کے. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بندہ بنائے جو بر الوالدین کرنے والا ہو، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری خوش بختی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہماری جنت جڑی ہوئی ہے. We need to think of the ways in which we can earn our Jannah through our parents. These are the easiest doors to Jannah. Easiest. جب کسی کے والدین فوت ہوتے ہیں نا تو میرا دل ایک دم تھک ہو جاتا ہے. میں کہتی اللہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا ان کے لیے. ایک یعنی اپنی کوشش کرنی ہوگی. ایک دروازہ ایسے کھلا ہی تھا. روز ان کے ساتھ نیکیاں کریں. ایون ان کو محبت سے دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ہو جاتا ہے. محبت سے دیکھنے کے اوپر کہ پیار سے آپ نے دیکھا ان کو اور ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا کہ واہ واہ میرے بچے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میری محنت ٹھکانے لگی کہ میرے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. تو دعا کیا کریں. یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں نا تشہد میں ہم سب نے بنائی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور سجدے کے بیچ میں یہ دعا کیا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر، دونوں کے ساتھ جیسا انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. سجدے میں دعا کیا کریں گے. ٹھیک چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.